अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरे अब्बा एक अजीब फितरत के इंसान थे। उनके लिए रिश्तों की कोई वक़्त नहीं थी। अगर उनके साथ पैसा मुंसलिक ना हो, वो हर इंसान को उसकी हैसियत से परखते थे और हैसियत का मतलब सिर्फ दौलत होता था। बचपन से ही मैंने ये देखा कि हमारे घर में गुफ्तगू का महवर मोहब्बत, तालीम या इखलाक नहीं, बल्कि मुनाफा, नफ़ा, नुकसान और कारोबार होता था। अब जब भी किसी महफिल में जाते तो लोगों से उनकी तनख्वाह, जायदाद या कारोबार के बारे में पूछते। अगर कोई शख्स माली तौर पर मजबूत होता तो अब्बा उसके गिर्द घूमते रहते, और अगर कोई सादा या मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता तो उसकी बात भी अधूरी सुनकर उठ जाते। इसी रवैये ने हमारे ख़ानदान को हमसे दूर कर दिया था। रिश्तेदार आना छोड़ गए थे। खाला, मामू, फूफी सब एक एक करके कटते गए। अम्मा कई बार कहती, रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं, मगर अब्बा हंसकर टाल देते, पैसा हो तो रिश्ते खुद बन जाते हैं। हम 3 बहन भाई थे। सबसे बड़ी नाइला बाजी, फिर मैं, शमाइला और सबसे छोटी आयशा। नाइला बाजी घर की रौनक थी। उनकी हंसी से घर के सुनसान कमरों में जिंदगी आ जाती थी। मगर वक्त के साथ मैंने उनकी आंखों में एक खामोश खौफ देखना शुरू कर दिया था, जैसे वो जानती हों कि उनकी जिंदगी का फैसला उनके हाथ में नहीं होगा। जब उनकी शादी की बात चली तो रिश्तों की लाइन लग गई। नाइला बाजी ने एक दिन अम्मा के सामने हिचकिचाते हुए कहा कि वो खाला के बेटे को पसंद करती हैं। वो लड़का सादा मिजाज था, मेहनती था और सबसे बढ़कर नाइला बाजी की इज्जत करता था। खाला बाकायदा रिश्ता लेकर आई। मैंने खुद देखा कि खाला की आंखों में उम्मीद थी, मगर अब्बा ने ना सिर्फ रिश्ता ठुकरा दिया, बल्कि ऐसी तल्ख बातें कहीं कि खाला की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी किसी मामूली घर में नहीं जाएगी, मैं उससे किसी बड़े घराने में ब्याह होऊंगा। अब्बा के लहजे में गरूर था और इस गरूर में हमारी खुशियां कहीं दबकर रह गईं। चंद हफ्तों बाद कामी नाम का एक शख्स हमारी जिंदगी में आया। वो अक्सर अब्बा की दुकान पर आता था। कपड़े का बड़ा ताजर था, उम्र में काफी बड़ा, मगर बातों में चालाकी थी। वो अब्बा को कारोबार के ख्वाब दिखाता, होल सेल, नई शाखें, सरमायाकारी। मैंने कई बार देखा कि अब्बा उसके साथ बैठे मुस्कुराते रहते, जैसे उन्हें वही दामाद मिल गया हो जिसका वो ख्वाब देखते थे। फिर एक दिन अचानक ऐलान हुआ कि नाइला बाजी का रिश्ता तय हो गया है। मैंने जब सुना कि दूल्हा कामी है तो दिल धक से रह गया। नाइला बाजी ने कुछ नहीं कहा, उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। निकाह के दिन वो खूबसूरत लग रही थी, मगर उनके चेहरे पर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, आप खुश हैं ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, खुशी सबके नसीब में नहीं होती शुमाइला। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गया। शादी के बाद वो कम ही घर आती थीं। जब भी आती तो पहले जैसी ना होती। उनकी कलाइयों पर कभी हल्के नील के निशान होते, कभी चेहरे पर जर्दी छाई होती। पूछने पर कहती, कुछ नहीं, बस थकन है, मगर उनकी आंखों में अजीब सा डर होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ मगर कह ना पाती हूँ। एक बार मैंने उन्हें सहन में फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। वो कह रही थी, मैं ठीक हूँ, बस दुआ करो। उनकी आवाज़ कांप रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, बात फौरन ख़त्म कर दी। चंद माह बाद अचानक खबर आई कि नाइला बाजी की तबीयत खराब है। हम पहुंचे तो बताया गया कि वो बेटी को जन्म देने वाली थी, मगर पेचीदगी हो गई। कामी रो रहा था, मगर उसके आंसू मुझे मसनूई लगे। चंद घंटों बाद हमें बताया गया कि नाइला बाजी नहीं रही। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे सिर्फ एक चीज याद आई, वो गर्दन के करीब हल्का सा निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मैंने पोस्टमार्टम की बात की, मगर अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया। हम अपनी बेटी की लाश की बेहुरमती नहीं करवाएंगे। जो होना था हो गया। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद सच हम सब के सामने खड़ा है, मगर हम उसे देखने से इनकार कर रहे हैं। नायला बाजी को दफन कर दिया गया, मगर उनकी खामोश चीख मेरे अंदर जिंदा रह गई। मुझे नहीं मालूम था कि यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तो अब मेरी बारी का था। नायला बाजी की तदफीन के बाद हमारे घर की दीवारें जैसे सांस लेना भूल गईं। सहन वही था, कमरों की तरतीब वही थी, मगर हर चीज़ पर एक साया सा छा गया था।
अम्मा बिस्तर से लग गईं। वो अक्सर नायना का नाम लेकर रोती, फिर अचानक खामोश हो जाती, जैसे किसी ने उनके होंठ सी दिए हों। छोटी बहन आयशा रात को डर कर जाग जाती और मेरे पास आकर लेट जाती। भाई अब्बा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा था और मैं देख रही थी कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता वैसा ही बनता जा रहा है, सख्त, हिसाबी और एहसास। मगर सबसे ज़्यादा तब्दीली अब्बा में नज़र आती थी, या शायद पहले से ही वो ऐसे ही थे। बस अब नकाहत थी, अब नकाब हट गया था उनके ऊपर से। उन्होंने नायला का जिक्र करना तकरीबन बंद कर दिया था। अगर अम्मा कभी उसका नाम ले लेती तो वो कहते, जो चला गया उसे याद करके क्या फ़ायदा, जिंदगी रुकती नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल में चुभते रहते। क्या वाकई जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती है, इंसाफ के बगैर, सच के बगैर? 40वां भी पूरा ना हुआ था कि एक शाम अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में वही चमक जो मैं कामी के आने के बाद कई बार देख चुकी थी। शुमाइला, तुम अब बड़ी हो गई हो, घर के हालात देख रही हो, एक अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाला जुमला मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। अब्बा ने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, कामी ने बात की है, वो तुमसे निकाह करना चाहता है। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में धमाका कर दिया हो। वही कामी, नायला का शौहर, वो शख्स जिसके घर से मेरी बहन की लाश आई थी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। अब्बा का चेहरा सुर्ख हो गया। अपनी जुबान संभालो, वो बड़ा आदमी है। तुम्हारी बहन की किस्मत खराब थी, उसमें उसका क्या कसूर? मैं कांपते हुए बोली, कसूर था। आप भी जानते हैं कि नाला खुश नहीं थी। उसके जिस्म पर निशान होते थे, वो डरती थी। अब्बा ने मेज पर हाथ मारा। बस, एक लफ्ज और नहीं। उसने वादा किया है कि वो मेरे कारोबार में सरमाया लगाएगा। साथ वाली दुकान भी खरीदी जा सकती है, ये मौका बार बार नहीं आता। तो ये थी असल हकीकत। मेरी बहन की मौत भी अब्बा के लिए सिर्फ एक हादसा थी, मगर कामी की दौलत आज भी कीमती थी। मेरे दिल में गुस्से और बेबसी का तूफान उठ रहा था। मैंने पहली बार पूरी हिम्मत से कहा, मैं नाइला के कातिल से शादी नहीं करूंगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊं। ये सुनते ही अब्बा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। नाम मत लेना उसका। नाइला की इतनी ही जिंदगी थी, तुम हर बात में इल्जाम तराशी क्यों करती हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैं खामोश ना हुई। आप भी जानते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई, मगर आपको पैसे के आगे कुछ नजर नहीं आता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में बेबसी थी, मगर हिम्मत नहीं कि कुछ कह सकें। उसी रात मैं अपने कमरे में बैठी नायला की तस्वीरें देखती रही। मुझे याद आया कि शादी से कुछ दिन पहले उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा दिया था और कहा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो इसे पढ़ लेना। उस वक्त मैंने हंसी में टाल दिया था। वो लिफाफा मैंने अपनी अलमारी के नीचे छुपा दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने अलमारी खोली तो वो कागज निकाला। इसमें एक मुख्तसर सा खत था। शुमाइला, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, मगर कामी वैसा नहीं जैसा वो नजर आता है। अगर तुम पर भी कोई दबाव आए तो खामोश मत रहना। सच को दबाना जुर्म है। मेरी सांस रुक गई। खत के आखिर में एक और नंबर दर्ज था, जिसके नीचे लिखा था, अगर कभी जरूरत पड़े तो इस शख्स से राब्ता करना। मैं हैरान रह गई, ये कौन था और नायला ने इस पर क्यों भरोसा किया? मेरे दिल में पहली बार एक उम्मीद की किरण जागी। शायद सच अभी दफन नहीं हुआ था। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि अब्बा अपने फैसले पर अटल हैं और कामी अगले ही दिन हमारे घर आने वाला है, मेरे रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। और मैं जानती थी कि अब अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरी किस्मत भी नायला जैसी हो सकती है। नायला बाजी का खत मेरे हाथों में था और मेरा दिल बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर धड़क रहा था। इस छोटे से कागज ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, ये यकीन में बदल रहा था कि मेरी बहन की मौत एक हादसा नहीं थी। मैंने खत दोबारा पढ़ा। अल्फाज सादा थे, मगर दर्द से भरे हुए। आखिर में जो नाम और नंबर दर्ज था वो मेरे लिए मुअम्मा था। मैंने कई बार सोचा कि फौरन फ़ोन कर दूं, मगर घर का माहौल ऐसा था कि ज़रा सी आहट भी किसी को मुतवज्जो कर सकती थी।
میں نے خط دوبارہ طے کر کے چھپا دیا، مگر اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے، خاموش مت رہنا۔ اگلے دن کامی ہمارے گھر واقعی آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نفیس کپڑوں میں ملبوس تھا، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، چہرے پر مصنوعی افسردگی۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ بھائی صاحب، میں جانتا ہوں کہ وقت مشکل ہے۔ کامی کی آواز نرم تھی، مگر میں نائلہ کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شمائلہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ ابا نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ پہلے سے اس جملے کے منتظر ہوں۔ تم جیسے داماد پر کون انکار کرے گا؟ بس لڑکی کو سمجھانا ہوگا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھانا، میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ کامی نے پہلی بار براہ راست میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی ابھری، پھر فوراً مسکراہٹ میں بدل گئی۔ شمائلہ، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ جو نائلہ کے ساتھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ حادثہ؟ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، یا کچھ اور؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابا غصے سے بولے، بے بنیاد باتیں مت کرو۔ کامی نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں شک ہے تو میں ہر بات واضح کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی یہ خود اعتمادی مجھے اور ڈرا گئی۔ کیا اسے یقین تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اسی رات میں نے نائلہ کے خط میں درج نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سو چکے تھے۔ میں آہستہ سے صحن میں آئی اور فون ملا دیا۔ چند لمحوں بعد کسی مرد کی سنجیدہ آواز سنائی دی، ہیلو۔ میں گھبرا گئی۔ میں نائلہ کی بہن بول رہی ہوں۔ آپ کا نمبر اس کے پاس تھا۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر وہ بولا، آپ کو خطرہ ہے، محتاط رہیں۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں وہ ہوں جسے نائلہ نے سچ بتایا تھا، لیکن فون پر بات محفوظ نہیں۔ اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتی ہیں تو کل دوپہر پرانی لائبریری کے پاس آئیں، اکیلی۔ لائن کٹ گئی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ یہ شخص کون تھا؟ کیا وہ واقعی مددگار تھا یا کوئی نیا جال؟ اگلے دن میں بہانے سے گھر سے نکلی۔ دل میں خوف بھی تھا اور عزم بھی۔ پرانی لائبریری ویران سی تھی، درختوں کے سائے زمین پر لرز رہے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ اچانک ایک آدمی سامنے آیا، سادہ کپڑوں میں، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں گہرائی۔ آپ شمائلہ ہیں؟ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ میں سجاد ہوں، اس نے مختصر تعارف کروایا۔ نائلہ نے مجھ سے کچھ باتیں شیئر کی تھیں۔ وہ خوش نہیں تھی اور اس نے کہا تھا اگر اسے کچھ ہو جائے تو آپ کو سچ بتاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ قتل تھا؟ سجاد نے براہ راست جواب نہیں دیا۔ کامی کے خلاف کچھ شواہد ہیں، مگر وہ بہت چالاک ہے، بغیر ثبوت کے کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو مضبوط رہنا ہوگا۔ مگر ابا، میری آواز ٹوٹ گئی، وہ میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ سجاد کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی آئی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ خاموش رہیں گی یا اپنی بہن کے لیے لڑیں گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے مجھے کمزور نہیں بلکہ مضبوط سمجھا تھا۔ ہماری بات جاری تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ اسکرین پر ابا کا نام تھا۔ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ کامی گھر آیا ہوا ہے، تمہیں ابھی واپس آنا ہوگا۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں نے سجاد کی طرف دیکھا، وہ مجھے مجبور کریں گے۔ سجاد نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈرنا مت، سچ کی راہ مشکل ہوتی ہے مگر انجام مختلف ہوتا ہے۔ اگر کبھی ضرورت ہو میں تیار ہوں۔ میں گھر واپس آئی تو کمرے میں تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ کامی بیٹھا تھا اور ابا کے چہرے پر فیصلہ کن انداز تھا۔ ہم نے ہاں کر دی ہے، ابا نے اعلان کیا، اگلے مہینے نکاح ہوگا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، مگر اسی لمحے مجھے نائلہ کا خط یاد آیا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ نکاح نہیں ہوگا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اگلا وار اور بھی خطرناک ہوگا، اور کامی اپنی اصل شکل دکھانے والا ہے۔ ابا کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، اگلے مہینے نکاح ہوگا، میرے کانوں میں مسلسل گونج رہا تھا، جیسے کسی نے میرے گرد ایک قید بنا دی ہو، جس کی دیواریں روز بروز تنگ ہوتی جا رہی تھیں۔ کامی خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی جیت یقینی ہے۔ میں نے آخری بار ہمت کر کے کہا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ابا نے غصے سے مجھے گھورا، تمہاری مرضی اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نائلہ کے بعد تم ہی ہماری عزت ہو، اور کامی جیسا رشتہ بار بار نہیں آتا۔ کامی نے آہستہ سے بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، لڑکیاں شروع میں انکار ہی کرتی ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس کے الفاظ میں چھپی دھمکی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات اماں میرے کمرے میں آئیں، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نائلہ خوش نہیں تھی، مگر میں کمزور ہوں، میں تمہیں بچا نہیں سکتی۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اماں، اگر میں خاموش رہی تو میری حالت بھی نائلہ جیسی ہوگی، مجھے لڑنا ہوگا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر انہوں نے سر ہلا دیا۔ شاید وہ دل سے میری حمایت کر رہی تھی، مگر زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگلے چند دن گھر میں عجیب سا ماحول رہا۔ ابا نے میری نگرانی شروع کر دی، میرا فون چیک کیا جاتا، گھر سے نکلنے پر سوالات ہوتے، کامی روزانہ کسی نہ کسی بہانے گھر آنے لگا۔ کبھی مٹھائی، کبھی کپڑے، کبھی زیور لے آتا۔ وہ مجھے قیمتی تحائف دے کر کہتا، یہ سب تمہارا ہوگا، بس ایک ہاں کہہ دو۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی تو وہاں ایک خالی پن محسوس ہوتا، جیسے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی چیز سے شادی کرنا چاہتا ہو، ایک سودا، ایک معاہدہ۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک عامی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ میں نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، میں تم پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، بھروسہ وقت کے ساتھ آتا ہے، تمہیں بھی آ جائے گا۔ میں نے پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نائلہ کی موت حادثہ تھی نہیں، ہے نا؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں سختی ابھری، جبڑا بھنچ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر پرسکون ہو گیا۔ تم بہت فلمیں دیکھتی ہو شمائلہ، زندگی اتنی ڈرامائی نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں جو جھلک میں نے دیکھی وہ مجھے یقین دلا گئی کہ میں غلط نہیں ہوں۔ اسی رات میں نے سجاد کو پیغام بھیجا، وہ خطرناک ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے شک ہے۔ چند منٹ بعد جواب آیا، حوصلہ رکھو، میں قریب ہوں، بس جلد بازی نہ کرنا۔ یہ الفاظ میرے لیے ڈھارس بن گئے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ حالات اتنی تیزی سے بدلنے والے ہیں۔ 2 دن بعد ابا نے اعلان کیا کہ کامی نے ہماری ساتھ والی دکان خرید لی ہے، اب ہم ہول سیل کریں گے۔ ابا خوشی سے کہہ رہے تھے، سب تمہاری قسمت سے ہو رہا ہے شمائلہ۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا، کیا کامی مجھے پانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، یا یہ سب پہلے سے طے شدہ کھیل تھا؟ اسی رات میں نے اتفاقاً ابا اور کامی کی گفتگو سن لی۔ وہ دکان کے کمرے میں بیٹھے تھے، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ کامی کہہ رہا تھا، بس نکاح ہو جائے، پھر سب آسان ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ابا نے ہلکی آواز میں کہا، بس لڑکی ضد چھوڑ دے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی اور الماری سے نائلہ کا خط نکالا۔ اس کے الفاظ جیسے میرے حوصلے کو جگا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ابا زبردستی کریں گے تو میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں گی جو انہیں روک دے۔ اگلے دن کامی نے مجھے ایک سونے کا سیٹ دیا، یہ ہماری منگنی کی نشانی سمجھو۔ میں نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں واپس رکھتے ہوئے کہا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور نکاح کر چکی ہوں۔ یہ جملہ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے دل مضبوط کر کے کہا، میں سجاد سے نکاح کر چکی ہوں۔ یہ ایک جھوٹ تھا، مگر اس جھوٹ نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ ابا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کامی خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار شکست کی ہلکی سی لکیر دکھائی دی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے کتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور اگلی صبح کیا ہونے والا تھا؟ میرے منہ سے نکلا ہوا جھوٹ، میں سجاد سے نکاح کر چکی ہوں، جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگا۔ ابا کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور کامی کی نظریں مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے وہ مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون سجاد؟ ابا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ جو ہماری گلی میں آتا ہے، کباڑی والا۔ یہ سنتے ہی ابا جیسے پھٹ پڑے۔ تم نے ایک کباڑیے سے نکاح کر لیا؟ ہمیں زندہ دفن کر دیا تم نے۔ کامی خاموش رہا، مگر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ بھائی صاحب، اگر ایسا ہے تو پہلے تصدیق کر لیتے ہیں۔ ابا نے فوراً حکم دیا، کل صبح اسے بلاؤ، میں خود پوچھوں گا۔ اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔
میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی میرے گھٹنوں میں جان نہ رہی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ جھوٹ میں نے غصے میں کہا تھا، مگر اب اسے سچ ثابت کرنا ضروری تھا، ورنہ میری حالت اور بھی خراب ہو جاتی۔ میں نے فوراً سجاد کو پیغام بھیجا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نکاح کر چکے ہیں، کل وہ تمہیں بلائیں گے۔ چند لمحوں بعد اس کا جواب آیا۔ میں سمجھ گیا۔ گھبراؤ مت، کل سب ٹھیک ہوگا۔ اس کی پرسکون تحریر میں عجیب سا اعتماد تھا، مگر میں سوچ رہی تھی کہ وہ ایک سادہ سا کباڑی والا ہے۔ وہ ابا اور کامی کے سامنے کیا کرے گا؟ رات بھر میں سو نہ سکی۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ اماں میرے پاس آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، تم نے کیا کر دیا؟ میں نے سچ بتا دیا کہ یہ جھوٹ تھا۔ اماں نے سر پکڑ لیا، مگر پھر آہستہ سے بولی، شاید یہی تمہیں بچا لے، اللہ خیر کرے۔ اگلی صبح سورج جیسے میرے لیے امتحان لے کر طلوع ہوا۔ میں دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ سجاد ضرور آئے۔ 11 بجے کے قریب وہ گلی میں نظر آیا، ہمیشہ کی طرح سادہ کپڑے، کندھے پر بوری، چہرے پر سکون۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سوال ابھرا، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے ابا کو اطلاع دی۔ وہ غصے سے باہر نکلے اور سجاد کو اندر بلایا۔ کیا تم نے میری بیٹی سے نکاح کیا ہے؟ ابا کی آواز سخت تھی۔ سجاد نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا جیسے میرا حوصلہ پڑ رہا ہو، پھر پرسکون لہجے میں کہا، جی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں اسے اپنی بیوی مانتا ہوں۔ میرے دل میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے جھوٹ کو بغیر ہچکچاہٹ کے سچ بنا دیا تھا۔ ابا چیخ اٹھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایک کباڑیے کی اتنی جرأت؟ سجاد نے سر جھکا دیا، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ میں غریب ہوں، مگر بے عزت نہیں۔ میں شمائلہ سے محبت کرتا ہوں۔ کامی نے پہلی بار بات کی۔ اگر نکاح ہوا ہے تو ثبوت دکھاؤ، کاغذات کہاں ہیں؟ سجاد نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ہم آج ہی رجسٹری کروا لیتے ہیں۔ اگر شمائلہ میرے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے ابھی لے جانے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں واقعی اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ ابا نے حکم دیا، پہلے طلاق دو، میں اپنی بیٹی کو ایک کباڑیے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے فوراً سجاد کا ہاتھ تھام لیا۔ میں طلاق نہیں چاہتی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، یا تو میں اپنی قسمت خود لکھتی یا ہمیشہ کے لیے ابا کے فیصلوں کی غلام بن جاتی۔ کامی کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ صاف نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ تم بڑی غلطی کر رہی ہو شمائلہ۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کر کرے۔ میں آج اپنی بہن کی طرح خاموش نہیں رہوں گی۔ سجاد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ہم دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابا پیچھے سے چیخ رہے تھے، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر قدم مضبوط تھے۔ سجاد مجھے سیدھا کورٹ لے گیا۔ وہاں اس نے نکاح کی باقاعدہ رجسٹریشن کروا دی۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنا تیار کیسے تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ دن آئے گا۔ کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں عجیب سی آزادی کا احساس تھا۔ شام تک ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے دروازہ کھلتے دیکھا اور اندر قدم رکھتے ہی چونک گئے۔ یہ کسی کباڑیے کا گھر نہیں تھا۔ یہ ایک صاف ستھرا، وسیع، باوقار مکان تھا جہاں ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانی سے سجاد کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہر وہ چیز جو نظر آئے ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو۔ میری زندگی کا سب سے بڑا راز شاید اب کھلنے والا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ سجاد اصل میں کون ہے۔ میں ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ سامنے صاف ستھرا، کشادہ اور باوقار گھر۔ نہ کہیں کباڑ، نہ پرانی چیزوں کے ڈھیر، نہ وہ ماحول جو ایک کباڑیے کے گھر کا تصور ذہن میں لاتا ہے۔ دیواروں پر سادہ مگر مہنگی پینٹنگز، فرش پر نرم قالین اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سجاد کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ ہاں، یہ میرا ہی گھر ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر تم تو گلی میں کباڑ خریدتے ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، جو تم نے دیکھا وہ میرا ایک روپ تھا، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شمائلہ، میں تمہیں سب سچ بتانے والا ہوں، مگر وعدہ کرو گھبراؤ گی نہیں۔
میں نے بمشکل سر ہلایا۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، انٹیلیجنس ونگ میں۔ میرا کام عام لوگوں کے درمیان رہ کر جرائم کی تحقیقات کرنا ہے۔ کامی کافی عرصے سے ہماری نظر میں تھا۔ اس کے خلاف فراڈ، بلیک میلنگ اور مشکوک اموات کی رپورٹس تھیں، مگر ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ میرا دل جیسے رک گیا ہو۔ تو نائلہ، سجاد کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ نائلہ نے مجھ سے خفیہ طور پر رابطہ کیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کامی اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا ہے۔ اس نے کچھ دستاویزات اور آڈیو ریکارڈنگز بھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ مر گئی۔ ہاں، اس کی موت سے پہلے وہ مجھے ملنے والی تھی، مگر ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ ہمیں شبہ تھا کہ یہ حادثہ نہیں تھا، مگر اس وقت ثبوت ناکافی تھے۔ میرے ذہن میں تیزی سے سب مناظر گھومنے لگے۔ نائلہ کی آنکھوں کا خوف، اس کی گردن پر نشان، وہ خط۔ اس نے خط میں تمہارا نمبر دیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ سجاد نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ ہو گیا تو تم سچ کی تلاش کرو گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ تو تم میری گلی میں کامی کے قریب رہنے کے لیے۔ میں اس کے کاروباری روابط پر نظر رکھ رہا تھا۔ تمہارے گھر آنا بھی اسی سلسلے کا حصہ تھا، مگر وہ رک گیا۔ مگر کیا؟ مگر تم سے ملنے کے بعد معاملہ صرف ڈیوٹی نہیں رہا۔ میرے دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہوئی۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ چند لمحے سنا، پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کامی کو خبر مل گئی ہے کہ ہم رجسٹری کر چکے ہیں۔ وہ غصے میں ہے اور وہ تمہارے ابا سے ملنے گیا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ابا کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ سجاد فوراً کھڑا ہو گیا۔ مجھے جانا ہوگا، تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بھی چلوں گی۔ نہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں بھاگ کر تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتی اور آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر جو بھی ہو گھبرانا نہیں۔ ہم جلدی سے نکلے۔ راستے بھر میرا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ باہر ہجوم جمع ہے۔ میرا سانس رک گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو منظر خوفناک تھا۔ ابا زمین پر بیٹھے تھے، چہرہ پیلا، آنکھوں میں خوف۔ کامی ان کے سامنے کھڑا تھا، آواز بلند۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپ کی بیٹی نے میرا مذاق بنایا ہے۔ سجاد آگے بڑھا۔ کامی صاحب، بات سنبھال کر کریں۔ کامی نے اسے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ بیک وقت ابھرا۔ تو یہ تم ہو؟ فضا میں تناؤ بڑھ گیا۔ کامی نے اچانک جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر سجاد پہلے سے تیار تھا۔ اس نے بجلی کی رفتار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دو پولیس اہلکار جو شاید پہلے سے قریب موجود تھے، فوراً اندر آ گئے۔ کامی احمد، آپ کو فراڈ، دھوکہ دہی اور متشبہ قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کامی چیخنے لگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے پاس وکیل ہے، میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ مگر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگ چکی تھیں۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا اور شاید خوف بھی کہ وہ کسی شخص پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے۔ سجاد نے میری طرف دیکھا۔ یہ آغاز ہے، اصل سچ ابھی عدالت میں سامنے آئے گا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ نائلہ کی یاد میرے دل میں تازہ تھی۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید انصاف ممکن ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کامی کے پاس اب بھی ایک آخری چال باقی تھی، اور وہ ہمیں آسانی سے جیتنے نہیں دے گا۔ کامی کی گرفتاری کے بعد چند لمحوں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، جیسے برسوں کا بوجھ اچانک ہلکا ہو گیا ہو۔ مگر سجاد کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو ایک کامیاب گرفتاری کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور احتیاط صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کامی کو لے جایا جا چکا تھا، مگر جاتے جاتے وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا، وہی خطرناک پراعتماد مسکراہٹ۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت گئی ہو؟ اس نے ہتھ کڑیوں کے باوجود جھک کر سرگوشی کی کوشش کی۔ کھیل ابھی باقی ہے۔ وہ الفاظ میرے دل میں خوف کی طرح اتر گئے۔ اگلے چند دن میڈیا میں خبریں چلنے لگیں، مشہور تاجر گرفتار، فراڈ اور متشبہ قتل کے الزامات، خفیہ تحقیقات کا انکشاف۔ محلے والے بھی حیران تھے۔
وہ شخص جو کل تک باعزت سمجھا جاتا تھا آج مجرم کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، مگر ساتھ ہی دباؤ بھی بڑھنے لگا۔ ایک شام سجاد گھر آیا تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کامی کے وکیل نے درخواست دی ہے کہ نائلہ کی موت طبعی تھی۔ وہ عدالت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم نے ذاتی دشمنی میں یہ سب کیا ہے۔ میں چونک گئی۔ ہاں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اس سے شادی نہ کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگایا، مگر میرا دل ڈوب گیا۔ مگر ثبوت؟ سجاد نے گہرا سانس لیا۔ ہمارے پاس کچھ مالی ریکارڈ ہیں، کچھ آڈیو کلپس بھی، مگر اصل ثبوت نائلہ کی میڈیکل ریکارڈز اور پوسٹ مارٹم سے ملتا جو نہیں ہوا۔ میرے دل میں پچھتاوے کی لہر دوڑ گئی۔ اگر اس دن میں نے ضد کی ہوتی، اگر ابا نے پوسٹ مارٹم کی اجازت دی ہوتی۔ مگر سجاد نے میرا ہاتھ تھاما۔ خود کو الزام نہ دو، ہم ابھی بھی لڑ سکتے ہیں۔ چند دن بعد عدالت کی پہلی پیشی تھی۔ میں نے سادہ لباس پہنا، مگر دل میں طوفان تھا۔ عدالت کے باہر میڈیا موجود تھا، کیمرے، مائک، سوالات۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ عدالت کے اندر کامی پہلی بار مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا، مگر اس کا انداز ویسا ہی پر اعتماد تھا۔ اس کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا، یہ سب ایک خاندانی تنازع ہے۔ مرنے والی خاتون کی بہن نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک معزز شخص کو بدنام کیا ہے۔ میرے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ معزز؟ سجاد نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا۔ صبر۔ پھر اچانک وکیل نے ایک نیا دعویٰ کیا، ہم عدالت کے سامنے یہ ثبوت پیش کریں گے کہ نائلہ ذہنی دباؤ کا شکار تھیں اور انہوں نے خود کو نقصان پہنچایا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ۔ سجاد کھڑا ہوا۔ عالیجا، ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں جو ملزم کے کاروباری فراڈ اور دھمکیوں کو ثابت کرتے ہیں، اور ہمیں شبہ ہے کہ گواہوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جج نے اگلی سماعت کی تاریخ دے دی۔ عدالت سے نکلتے وقت ایک انجان عورت میرے قریب آئی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں جلدی سے ایک چھوٹا سا پیکٹ تھمایا اور بھیڑ میں گم ہو گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیا ہے؟ سجاد نے فوراً مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ گھر جا کر دیکھیں گے۔ گھر پہنچ کر ہم نے پیکٹ کھولا۔ اندر ایک پین ڈرائیو تھی اور ایک مختصر سا نوٹ۔ نائلہ اکیلی نہیں تھی، سچ یہاں ہے، مگر محتاط رہیں، وہ سب کچھ مٹا دینا چاہتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کس نے بھیجا؟ سجاد نے فوراً لیپ ٹاپ نکالا اور پین ڈرائیو لگائی۔ اس میں ویڈیوز تھیں۔ پہلی ویڈیو میں کامی کسی سے بجٹ بحث کر رہا تھا۔ آواز صاف تھی۔ اگر وہ زبان کھولے گی تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ میرا سانس رک گیا۔ دوسری فائل میں نائلہ کی آواز تھی، وہ رو رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا یہ حادثہ نہیں ہوگا۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ یہ کافی ہے۔ میں نے سجاد کی طرف دیکھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ بہت مضبوط ثبوت ہے، مگر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اصلی ہے اور جس نے یہ بھیجا ہے وہ خطرے میں ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ سجاد نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ باہر دو نامعلوم افراد کھڑے تھے۔ ہم کامی صاحب کے وکیل کی طرف سے آئے ہیں۔ میرا دل پھر تیز دھڑکنے لگا۔ ہم سمجھوتے کی بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا۔ کیس واپس لے لیں ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ کھلی دھمکی تھی۔ سجاد نے دروازہ بند کر دیا۔ اب کھیل خطرناک ہو گیا ہے۔ میں نے نائلہ کی ویڈیو دوبارہ دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر امید بھی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اگلا وار اور بھی ذاتی ہوگا، اور کامی عدالت کے اندر نہیں بلکہ ہمارے گھر کے قریب۔ چال کامی کے وکیل کی دھمکی کے بعد گھر کی فضا اور بھی بھاری ہو گئی تھی۔ دروازے کی ہر دستک مجھے چونکا دیتی، فون کی ہر گھنٹی دل کی دھڑکن تیز کر دیتی، مگر اس سب کے باوجود میرے اندر ایک عجیب سی مضبوطی پیدا ہو چکی تھی۔ اب میں وہ شمائلہ نہیں تھی جو خاموشی سے حالات کو قبول کر لے۔ اب میں اپنی بہن کے لیے کھڑی تھی۔ اگلے دن سجاد نے پین ڈرائیو میں موجود ویڈیوز فرانزک لیب بھیج دی تاکہ ان کی اصلیت ثابت ہو سکے۔ اگر یہ مستند قرار دے دی گئیں تو کیس کا رخ بدل جائے گا، اس نے کہا۔ مگر اسی شام ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میں صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک مانوس آواز سنائی دی، بہت ہمت آ گئی ہے تم میں۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ یہ کامی کی آواز تھی۔ تم تو حراست میں ہو، میں نے بمشکل کہا۔ وہ ہنسا۔ پیسے سے سب کچھ ممکن ہے شمائلہ، ضمانت ہو گئی ہے، اور یاد رکھو میں کبھی ہارتا نہیں۔
میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ تم نے نائلہ کو مارا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، ثابت کر دو۔ لائن کٹ گئی۔ میں فوراً سجاد کے پاس گئی۔ اس نے میری بات سنی تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا وہ جلدی باہر آ جائے گا، مگر اس کا تم سے براہ راست رابطہ کرنا خطرناک اشارہ ہے۔ وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، میں نے کہا، مگر دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے دن میں اماں سے ملنے اپنے پرانے گھر گئی۔ ابا خاموش اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ پہلے جیسے غرور میں نہیں تھے۔ مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ شاید انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کسی شخص پر بھروسہ کیا تھا۔ اچانک دروازے پر زور کی آواز آئی۔ ہم سب چونک گئے۔ باہر ایک لفافہ پڑا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا۔ اندر صرف ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر میرے دل کو چیر گئی۔ یہ میری اور سجاد کی تھی، کل شام کی، جب ہم گھر کے باہر کھڑے بات کر رہے تھے۔ کسی نے دور سے لی تھی۔ نیچے پیچھے لکھ دیا تھا، ہر قدم پر نظر ہے۔ اماں کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹی؟ میں نے فوراً سجاد کو فون کیا۔ وہ چند ہی منٹوں میں پہنچ گیا۔ اس نے تصویر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں تشویش صاف نظر آئی۔ یہ واضح دھمکی ہے۔ وہ تمہیں ذہنی دباؤ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ مگر وہ کیسے؟ میں نے ارد گرد دیکھا۔ کیا وہ ہمیں قابو کر رہا ہے؟ سجاد نے سنجیدگی سے کہا، ممکن ہے، یا اس کے لوگ۔ ہمیں احتیاط بڑھانی ہوگی۔ اسی رات ہم نے گھر کے باہر کیمروں کی تنصیب کروائی۔ سجاد نے اپنے کچھ قابل اعتماد ساتھیوں کو بھی آس پاس الرٹ کر دیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ صرف دفاع تھا، اصل حملہ ابھی باقی تھا۔ چند دن بعد عدالت کی اگلی پیشی تھی۔ فورینسک رپورٹ آ چکی تھی۔ ویڈیوز اصلی قرار دی گئی تھی۔ عدالت میں جب وہ ویڈیو چلائی گئی جس میں کامی دھمکی دے رہا تھا تو کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ اس کا وکیل بار بار اعتراض کرتا رہا، مگر جج نے ویڈیو کو بطور ثبوت قبول کر لیا۔ کامی کا چہرہ پہلی بار واقعی پریشان دکھائی دیا، مگر اچانک اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، یہ سب سازش ہے، میرے خلاف میرے ہی گھر والوں نے کھیل کھیلا ہے۔ کون سے گھر والے؟ جج نے سوال کیا۔ کامی نے میری طرف اشارہ کیا، یہ اور اس کا شوہر، یہ سب اس پولیس والے کی چال ہے۔ کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ میں نے سجاد کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں سختی تھی۔ عدالت نے مزید تفتیش کا حکم دے دیا، مگر جب ہم عدالت سے نکلے تو باہر ایک اور ہنگامہ ہمارا منتظر تھا۔ میڈیا کے کیمروں کے درمیان ایک عورت چیخ رہی تھی، میں بھی اس کی بیوی تھی، اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کامی نے اس سے بھی شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا، اس سے پیسے لیے اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ یہ کیس اب صرف نائلہ کا نہیں رہا، یہ ایک بڑے جال کا پردہ فاش ہو رہا تھا۔ مگر اسی ہجوم میں نے ایک چہرہ دیکھا، وہی آدمی جو ہمارے دروازے پر وکیل بن کر آیا تھا۔ وہ دور کھڑا ہمیں گھور رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کھیل ابھی اور خطرناک ہونے والا ہے، اور شاید اگلا وار عدالت میں نہیں بلکہ ہماری ذاتی زندگی پر ہوگا۔ عدالت کے باہر اس عورت کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میں بھی اس کی بیوی تھی۔ یہ کیس اب صرف نائلہ کی موت تک محدود نہیں رہا تھا، اب ایک کے بعد ایک چہرے سامنے آ رہے تھے۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی، ایک دھوکہ، ایک ٹوٹا ہوا خواب۔ سجاد نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ یہ وہی کڑی تھی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کامی کے خلاف کئی شکایات تھیں، مگر کوئی آگے آنے کو تیار نہیں تھا۔ آج جب ایک نے ہمت کی ہے، باقی بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے عجیب سا خدشہ تھا۔ کامی اتنی آسانی سے نہیں ہارے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد تھی، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے بھی کسی کو ساتھ لے کر ڈوبنا چاہتا ہو۔ اگلے چند دن میڈیا پر دھماکہ ہو گیا۔ مزید 2 خواتین سامنے آئیں، کسی سے شادی کا جھوٹا وعدہ، کسی سے سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ، کسی کو دھمکیاں۔ ہر کہانی میں ایک جیسا پیٹرن تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب پولیس نے باضابطہ طور پر نائلہ کی موت کا کیس دوبارہ کھول دیا۔ اگرچہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، مگر سجاد اور اس کی ٹیم نے نائلہ کے میڈیکل ریکارڈز، پڑوسیوں کے بیانات اور اس کے فون ڈیٹا کو اکٹھا کیا۔ اس میں وہ آڈیو فائل بھی شامل تھی جو پین ڈرائیو میں موجود تھی۔ عدالت کی اگلی سماعت میں جج کا لہجہ سب سے پہلے مختلف تھا۔ اب یہ محض خاندانی تنازع نہیں رہا، ملزم کے خلاف ابتدائی شواہد موجود ہیں۔ جج نے کہا، مگر ہمیں مزید واضح ثبوت درکار ہے۔
کامی کے وکیل نے آخری چال چلی، عالیجا اگر اتنے ہی شواہد ہیں تو یہ پہلے کیوں پیش نہیں کیے گئے؟ کیونکہ یہ سب بات میں گھڑا کیا ہے۔ یہ الزام میرے دل پر وار کی طرح لگا۔ اسی دوران ایک اور دھچکا لگا۔ اس رات جب میں اور سجاد گھر واپس آئے تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہم نے تو لاک کیا تھا۔ سجاد نے مجھے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا، الماریاں کھلی ہوئی تھیں، درازیں زمین پر گری تھیں اور کچھ وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ سجاد نے کہا۔ میری سانس رک گئی۔ پین ڈرائیو؟ وہ ہم دونوں فوراً لیپ ٹاپ کی طرف دوڑے۔ سجاد نے چیک کیا، ڈیٹا محفوظ تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے اس کی کاپی پہلے ہی محفوظ کر لی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر خوف ابھی باقی تھا۔ وہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے میرا فون بجا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو میسیج تھا۔ میں نے کھولا۔ ویڈیو میں ناکامی تھا، اس کا چہرہ قریب سے نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں نفرت۔ تم سمجھتی ہو کہ تم جیت جاؤ گی شمائلہ؟ تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ اب دیکھو میں تمہاری زندگی کیسے بدلتا ہوں۔ ویڈیو ختم ہو گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ سجاد کا لہجہ مضبوط تھا۔ نہیں، وہ مایوس ہو رہا ہے، اور مایوس مجرم غلطیاں کرتے ہیں۔ اگلے دن ہمیں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ وہ نقاب پوش عورت جس نے ہمیں پین ڈرائیو دی تھی خود عدالت میں پیش ہوئی۔ اس نے بیان دیا کہ وہ کامی کی سابقہ ملازمہ تھی۔ اس نے نائلہ اور کامی کی آخری بحث سنی تھی، وہ بحث جس میں کامی نے نائلہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی سے رابطہ کیا تو انجام برا ہوگا۔ یہ بیان کیس کا رخ بدلنے کے لیے کافی تھا۔ کامی پہلی بار کٹہرے میں بے چین نظر آیا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، مگر آخری جھٹکا ابھی باقی تھا۔ سماعت کے اختتام پر جج نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ عدالت کے باہر ہم نکل ہی رہے تھے کہ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں سہم کر رک گئی۔ لوگ چیخنے لگے۔ ایک گولی ہمارے قریب دیوار سے ٹکرائی۔ سجاد نے فوراً مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پولیس اہلکاروں نے ہجوم کو گھیر لیا۔ چند لمحوں بعد حملہ آور پکڑا ہی گیا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ وہ کامی کا کرائے کا آدمی تھا۔ یہ سب اب بہت ذاتی ہو چکا تھا۔ رات کو جب ہم گھر لوٹے تو میں کھڑکی کے پاس کھڑی دیر تک باہر دیکھتی رہی۔ اندھیرے میں ہر سایہ مشکوک لگ رہا تھا۔ میں نے سجاد کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی ہم محفوظ ہیں؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب تک سچ ہمارے ساتھ ہے ہم کمزور نہیں ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نائلہ کا چہرہ سامنے آیا۔ کل فیصلہ سنایا جانا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو سب ختم ہو جائے گا یا ایک نیا آغاز ہوگا۔ فیصلے والے دن صبح کا سورج کچھ مختلف تھا۔ اس کی روشنی معمول سے زیادہ تیز لگ رہی تھی، جیسے وہ بھی سچ کے سامنے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے تھے، مگر چہرے پر وہ کمزوری نہیں تھی جو چند ماہ پہلے تھی۔ آج میں اپنی بہن کے لیے کھڑی تھی، اپنے لیے اور ان سب عورتوں کے لیے جنہیں کامی جیسے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا۔ عدالت کے باہر غیر معمولی رش تھا۔ میڈیا، پولیس، عام لوگ، ہر کوئی اس کیس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ سجاد میرے ساتھ تھا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی موجودگی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں سناٹا تھا۔ جب جج داخل ہوئے، کامی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اب پہلے جیسا پر اعتماد نہیں تھا۔ آنکھوں میں بے چینی اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ جج نے فائل کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے شواہد، فورینزک رپورٹس، گواہوں کے بیانات اور ملزم کے خلاف دیگر مقدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم نے فراڈ، دھوکہ دہی اور دھمکیوں کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ مزید برآں، عدالت یہ بھی سمجھتی ہے کہ نائلہ کی موت محض حادثہ نہیں تھی، بلکہ مسلسل ذہنی اور جسمانی اذیت کا نتیجہ تھی، جس کی ذمہ داری ملزم پر عائد ہوتی ہے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ لہٰذا عدالت ملزم کامی احمد کو مجموعی طور پر سخت قید اور بھاری جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ میڈیا کے کیمرے تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ کامی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شکست صاف نظر آئی۔
اس نے جاتے جاتے بھی نفرت بھری نگاہ ڈالی، جیسے وہ اب بھی خود کو مظلوم سمجھتا ہو، مگر اسی لمحے مجھے اس سے کوئی خوف نہیں محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کی، میرے ذہن میں نائلہ کا چہرہ آیا، وہی نرم مسکراہٹ، وہی تھکی ہوئی آنکھیں۔ مجھے لگا جیسے کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو، تم نے خاموشی نہیں اختیار کی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی میڈیا نے ہمیں گھیر لیا، سوالات، مائک، کیمرے، مگر میں نے صرف ایک جملہ کہا، یہ فیصلہ صرف ایک کیس کا نہیں، ایک سوچ کا انجام ہے۔ سجاد نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ گھر واپس آئے تو اماں دروازے پر کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آج کمزوری کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ ابا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور میں ان کے قریب گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں غلط تھا، میں نے تم لوگوں کو پیسے کے ترازو میں تولا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ان کی آواز میں غرور کی بجائے پچھتاوا دیکھا اور سنا۔ میں نے خاموشی سے کہا، ابا دولت سے گھر بنتا ہے، مگر سکون کردار سے آتا ہے۔ وہ کچھ نہ بول سکے۔ کچھ ماہ بعد زندگی نے نیا رخ اختیار کیا، کامی کے خلاف مزید مقدمات کھلے، کئی متاثرہ خواتین کو انصاف ملا، میڈیا میں اس کیس کو مثال کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ میں نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی اور عورتوں کے قانونی معاونت کے ایک ادارے سے وابستہ ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی اور نائلہ خاموشی سے نہ مرے۔ سجاد نے اپنا خفیہ کام جاری رکھا، مگر اب اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ اطمینان تھا۔ ہم دونوں کے درمیان تعلق اب صرف ایک جھوٹے نکاح سے شروع ہونے والی کہانی نہیں تھی، بلکہ سچ اور اعتماد پر قائم رشتہ تھا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تھی، آسمان پر ہلکی سی روشنی باقی تھی۔ میں نے سجاد سے کہا، اگر اس دن میں بھی جھوٹ نہ بولتی تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ وہ مسکرایا، کبھی کبھی جھوٹ بھی سچ کی راہ کھول دیتا ہے، اگر نیت صاف ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے محسوس ہوا جیسے نائلہ کہیں سے ہمیں دیکھ رہی ہو۔ آج میں سمجھ چکی تھی کہ اصل شناخت کپڑوں، دولت یا ظاہری حیثیت سے نہیں ہوتی۔ اصل شناخت انسان کے کردار، ہمت اور نیت سے ہوتی ہے۔ ابا نے دولت کو سب کچھ سمجھا تھا، مگر آخرت میں انہیں احساس ہوا تھا کہ سکون خریدنے کے لیے کوئی قیمت کافی نہیں ہوتی۔ اور میں نے یہ سیکھ لیا کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا جرم ہوتی ہے۔ اگر میں چپ رہتی تو شاید کامی آج بھی آزاد گھوم رہا ہوتا، مگر آج سچ جیت گیا تھا، اور یہی ہماری اصل کامیابی تھی۔